बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी पर आज जिस शख्सियत का इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की मशहूर मजहबी शख्सियत हैं जो खालिसतन सिर्फ सोशल मीडिया से मशहूर हुए हैं। एक मजहबी स्कॉलर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 19वें ग्रेड के ऑफिसर रह चुके हैं और हालिया इन्होंने रिटायरमेंट दी है। इनके चाहने वाले और इनकी मुखालफत में दो एक्सट्रीम रवैये इस माशरे में पाए जाते हैं। इनका मानना यह है कि इनका जो प्लेटफॉर्म है वो तमाम फ़िरक़ों से पाक है, ना वो चंदा लेते हैं। आज इनसे इनकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन इंटरव्यू होने जा रहा है। ये वो सवालात हैं जो आम तौर पर लोग जानना चाहते हैं। तो चलिए बगैर किसी देर के इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब, आप पर मेंबरों से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपको ईरान फंडिंग करता है। कहा जाता है कि आपको हर साल एक नया आईफोन भी गिफ्ट किया जाता है, आपकी प्रमोशन भी होती है। इस हिसाब से आप बहुत अमीर होंगे। बताइए आपके पास कितनी जायदाद है, कौन सा फ़ोन है और आपकी कमाई का ज़रिया क्या है और आप असल में क्या काम करते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे भाई, आपने एक गो के अंदर इतने ज़्यादा सवालात पूछ लिए हैं। मेरा लिविंग स्टैंडर्ड लोगों के सामने है। सबसे पहले ये जो आपने बात की कि ईरान की तरफ से मुझे कोई फंडिंग होती है। जब हम तौहीद पे बात करते हैं, मज़ारात की मजम्मत करते हैं, तो लोग कहते हैं कि सऊदीया से फंडिंग होती है। जब हम अहलुल बैत का मुकदमा अवामुन नास के सामने रखते हैं तो फिर पब्लिक कहती है कि जी आपको ईरान से फंडिंग होती है। आईफोन क्या, मैं तो स्मार्टफोन इस्तेमाल ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक बड़े सेंसिटिव इदारे के साथ है, तो वहाँ पर स्मार्टफोन अलाउ ही नहीं है। इसी वजह से मैंने शुरू ही से स्मार्टफोन कभी यूज़ किए ही नहीं। मैं अपने सारे मामलात लैपटॉप के ज़रिए करता हूँ। व्हाट्सएप मैं यूज़ नहीं करता, फेसबुक मैं यूज़ नहीं करता, ट्विटर अकाउंट मेरा नहीं है। यूट्यूब के ऊपर भी जो वीडियोस हैं वो हमारे स्टूडेंट्स चढ़ाते हैं। रह गया आईफोन मैं तो सैमसंग का फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे पास तो मेरे भाई ये एक सादा सा कोई मेरा ख्याल है 1000-1200 रुपये का फ़ोन है जो साल से मैं इस्तेमाल करता हूँ। कभी ये ख़राब हो जाए तो इसके साथ का एक दूसरा ले लेते हैं। हमारा तो इससे कोई ऐसा मामला जुड़ा नहीं हुआ कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़े। बाकी ये कहना कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो ज़ाहिर है कि मैं 19 ग्रेड में ऑफिसर के तौर पर सर्व किया है एक बहुत सेंसिटिव इदारे को, बड़े टॉप लेवल पे जाके। उसके बाद फिर मैंने अभी चंद महीने पहले ही अक्टूबर 2021 के अंदर रिटायरमेंट ली है। ज़ाहिर है पेंशन भी मुझे मिल रही है। इसी दौरान मैंने इस्लामाबाद में अपना एक मकान भी बना लिया जिससे किराया भी मुझे आता है। हम कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं। मेरे छोटे भाई भी, अगरचे वो इंग्लैंड में सेटल्ड हैं, दोनों भाई, लेकिन ज़ाहिर है कि फ़ैमिली के साथ तो एक मामला है, उनकी तरफ से भी सपोर्ट है। मेरे माँ बाप भी मुझे सपोर्ट करते हैं। हम इकट्ठे ही रहते हैं जेलम शहर के अंदर, तो इसलिए हमारे ख़र्चे इतने ज़्यादा नहीं हैं। ना मेरी लाइफ कोई लग्जरियस है। एक मोटर बाइक है जिसके ऊपर मैं ट्रैवल करता हूँ। मुझे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इस हवाले से। लिहाजा ये सारे के सारे इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं जिनकी कोई असल नहीं है। बाकी ये कहना मेरे पास जायदाद कितनी है, तो मैं टैक्स पेयर हूँ। ज़ाहिर है सरकारी मुलाजिम तो लाजमी टैक्स देता है, तो मेरे टैक्स के फॉर्म्स निकाल के चेक कर लिया जाए कि उनके ऊपर क्या कुछ लिखा है। मेरे नाम के ऊपर एक मकान है जो इस्लामाबाद में है और वही मैंने अपनी ऑफिस की जॉब के दौरान बनाया। उसका सारा मनी ट्रेल अकाउंट्स की शक्ल में मौजूद है। कुछ मेरे वालिद साहब ने मुझे सपोर्ट किया, कुछ मेरी अपनी सेविंग्स थी। उसके अलावा यहाँ जो जेलम में मकान है वो मेरी दादी अम्मा के नाम पे है। बाकी चूँकि मैंने रिटायरमेंट ली, थोड़ा सा मुझे पैसा मिला। पिछले दिनों मैंने एक प्लॉट ख़रीदा है जो मैंने अपनी वाइफ को अपनी शादी की 17th एनिवर्सरी के ऊपर गिफ्ट किया है। उसके अलावा कुछ प्लॉट्स मेरे नाम पर या प्रॉपर्टी कह लें, वो सारी मेरे भाइयों की है, चूँकि वो बाहर के मुल्कों में होते हैं तो उनको मैं यहाँ पे मैनेज करता हूँ। और वो चीज़ सेटल्ड है कि वो अगरचे मेरे नाम के ऊपर है लेकिन वो उसके मालिक वो हैं, और ये हर चीज़ डिक्लेयर्ड है। ये चीज़ें भी मैंने अपने टैक्स फॉर्म्स के अंदर लिखी हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो इतने सेंसिटिव इदारे में जो बंदा जॉब करता है उसकी रेगुलर सिक्योरिटी क्लियरेंस का मामला चलता रहता है मुख्तलिफ एजेंसीज़ के थ्रू। तो मैं तो एक खुली हुई किताब हूँ, अल्लाह का शुक्र है, किसी से फंडिंग नहीं आती है। एक 2500 रुपये का कनेक्शन और एक छोटा सा वेब कैम, ये HD कैमरा तो अब मेरे एक कज़न ने मुझे गिफ्ट किया कुछ साल पहले,
تو اس کے ذریعے ایک کمرے میں بیٹھ کے کوئی زیادہ ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ معاملات بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں, اور ہم نے پاؤں اتنے پھیلائی نہیں ہیں کہ ہمیں اپنا لیونگ سٹینڈرڈ مشکل مینٹین کرنا پڑ جائے, ایسا ہے ہی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. تو یہ سب کے سب جو الزامات ہیں بالکل بے بنیاد ہیں. جہلم شہر کے لوگ ہمیں جانتے ہیں, ہمیشہ سے یہاں رہنے والے ہیں, آباء و اجداد سے, کھلی کتاب ہے. تو اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. نیکسٹ. آپ پر 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں, آپ ان حملوں میں محفوظ رہے, آپ کے خلاف بڑی کیمپین چلائی جاتی ہے. کیا عمران خان کی حکومت نے آپ کو کوئی سیکیورٹی مہیا کی ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی سیکیورٹی مہیا نہیں کی, لیکن انڈائریکٹلی مجھے کافی دفعہ آفر ہوئی ہے جو میں نے ریجیکٹ کر دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ مذہبی طبقہ ہر ادارے میں گھسا ہوا ہے, اور ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنا یہ ان کے ایک مزاج کے اندر شامل ہو چکا ہے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے پنجاب کے گورنر کو ان کے اپنے سیکیورٹی گارڈ نے ہی اسیسینیٹ کر دیا تھا. اس لیے اس قسم کا رسک ہم لے نہیں سکتے. باقی سنت دعائیں اور اذکار ان کے اوپر ہم چل رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. یہاں ہماری اکیڈمی کے اندر جو سیکیورٹی کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس ہی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ بڑے اچھے طریقے سے. اور باقی عام حالت میں چونکہ ایجنسیز کی طرف سے مجھے پچھلے 2 سالوں سے تھریٹس کے حوالے سے بتایا گیا تھا, اس لیے نماز وغیرہ تو میں پبلک پلیس کے اوپر نہیں پڑھتا ہوں مجبوری کی وجہ سے, اس لیے میری پبلک انٹریکشن ہوتی نہیں ہے. پھر میرے 2 مکان ہیں, ایک اسلام آباد میں اور ایک جہلم کے اندر, اور میری جو ٹریولنگ ہے وہ بھی انڈکلیئرڈ ہوتی ہے. اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا نہیں کہ مجھے ایز سچ پرماننٹلی سیکیورٹی کی ضرورت پڑے. بہرحال میرے اپنے اسٹوڈنٹس تو میرے ساتھ اویلیبل ہوتے ہیں, اور لائسنسڈ اسلحہ بھی ان کے پاس موجود ہوتا ہے, اللہ کا شکر ہے. تو آپ لوگ بس دعاؤں میں یاد رکھا کریں, ہم بھی دعائیں کرتے ہیں پوری امت کے لیے. آپ بھی دعا کریں کہ اس دعوت حق کو اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر مسلمان تک پہنچائے. جن لوگوں نے مرڈر اٹیمپٹ کی وہ سیلف موٹیویٹڈ تھے, میں نہیں کہتا کہ وہ لانچڈ تھے, اور ان میں سے جو پہلا کیس چلا اس کو بھی ہم نے معاف کر دیا. دوسرا کیس ابھی عدالت کے اندر ہے, جب وہ بھی معافی پہ آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی معصوم بچے کو جس کا دماغ مولویوں نے خراب کیا ہے کہ اس طریقے سے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے. جتنی سزا کاٹ لی اتنا کافی ہے. تو میری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں پازیٹیو اینڈ کے اوپر رہوں, اور باقی عوام الناس کو میں بتاؤں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عشق رسول کے نام کے اوپر اپنے زوم میں ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں, لیکن حال یہ ہے کہ جب عدالت میں جاتے ہیں تو صحت جرم سے انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں جو مرڈر اٹیمپٹس ہیں ان کی ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہیں ہمارے CCTV کیمرہ کے اندر, اور پبلکلی ہوئی. دوسری اٹیمپٹ جو ہوئی مارچ 2021 میں تو سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں ہوئی, اس کے باوجود انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا. اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب انسان جیل میں جاتا ہے, حوالات کی ہوا کھاتا ہے, تو پھر اس کا وہ سارے کا سارا خمار اتر جاتا ہے. جی نیکسٹ. مفتی طارق مسعود اور دیگر علماء ہر دوسرے روز آپ کو مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں. آپ کئی دفعہ انکار بھی کر چکے ہیں اور اپنی پوزیشن بھی واضح کر چکے ہیں. اب ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ ہر فرقے کے لیے 10 سوالات کا ایک پیپر تیار کر دیں یا ویڈیو بنا دیں, یا سب کو کہہ دیں کہ یہ ہیں وہ سوالات, آپ جوابات دیں تاکہ عوام کی تسلی ہو جائے. اگر آپ سے کسی کو کچھ کہنا ہے تو وہ آپ کو 10 سوالات کا پیپر بھیج دے یا ویڈیو بنا دے تاکہ مناظرے کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. دیکھیں میرے بھائی, ہم نے تو جو مقدمہ ہے نا اسلام کا وہ عوام کی عدالت میں رکھا ہے. ہمارا کسی عالم دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ آئے دن چیلنج کرتے ہیں, بڑے غیر مہذب طریقے سے آتے ہیں. ہمارے جو چیلنجز اپلوڈ ہوئے ہمارے اسٹوڈنٹس کی طرف سے اس طرح کے تھم نیلز لگا کے, تو اگر آپ ان کو سنیں, اس میں ہم نے چیلنج انگلش کا لفظ استعمال کیا, مناظرے کا چیلنج نہیں دیا, بلکہ یہ کہا کہ یہ آپ کے لیے چیلنجنگ صورتحال ہے. آپ اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, یا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, اللہم صلی علی نبینا اشرف علی نعوذ باللہ من ذالک. اس کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے اپنی عوام کے سامنے؟ تو یہ چیلنج اس فارم میں تھا, نہ کہ یہ کہ آ کے ہم سے کوئی بات کریں. ہاں کچھ عرصہ میں نے پہلے یہ آفر دی ہے کہ ہر مکتب فکر کے بڑے بڑے علماء جو ہیں نا, جو ان کے ڈکلیئرڈ بڑے ہیں, بڑوں کے لانچ کیے ہوئے نہیں بلکہ جو ڈکلیئرڈ بڑے ہیں, جس طرح مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبند کی طرف سے, بریلویوں کی طرف سے مفتی منیب الرحمان صاحب, اور اہل حدیث کی طرف سے ساجد میر صاحب, اور اہل تشیع کی طرف سے ساجد نقوی صاحب. یہ سب کے سب جو علماء ہیں
یہ آئیں ہماری اکیڈمی میں آ کے ہماری پبلک سے آڈینس سے خطاب کریں، پھر ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم ان کی گیدرنگ میں جا کے ان کی پبلک سے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں۔ تو ہماری طرف سے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ 10 سوالات لکھنے کی میرے بھائی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا موٹا سا بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کن ٹیکسٹ بکس کو فالو کرتے ہیں۔ یہ قرآن، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ صرف ان کے شوکیسوں میں سجانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ اپنی کتابوں کے ساتھ غداری تو نہیں کر رہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں۔ تو ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ اپنا ٹیکسٹ بکس کلیئر کریں اور اس مقدمے کو نیوٹرل عدالت میں رکھیں کہ یہ ٹیکسٹ بکس ہیں، اس معاملے میں انجینئر صاحب کا یہ موقف ہے، ہمارا یہ موقف ہے، گورے کی عدالت سے فیصلہ کروا لیں، جو پری ڈیٹرمنڈ رزلٹس کے بغیر یہ کریں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ باقی مکاتب فکر کو مسلمان ڈکلیئر کریں۔ پبلکلی تو یہ کہتے ہیں ہم مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن یہ تقیہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کافر سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، جس کا ثبوت یہ ہے کہ حسام الحرمین میں آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے 1905 میں احمد رضا بریلوی صاحب نے دیوبند کو جو ہے وہ مرتد ڈکلیئر کیا، اور احکام شریعت کتاب کے اندر انہوں نے دیوبند، اہل حدیث، اہل تشیع، ایون قادیانی کافروں کو بھی ان کے ساتھ شامل کر کے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ اس کے جواب میں جب المہند علی المفند لکھی علماء دیوبند نے، جس پہ اشرفی تھانوی صاحب اور درجنوں علماء نے سگنیچر کیے، انہوں نے بھی کہا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، اور اہل حدیث کے بارے میں المہند میں لکھا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے، محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بارے میں۔ تو ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں آپ اس طرح سٹیٹمنٹ لکھ کے دیں کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں اگرچہ ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں لیکن وہ گمراہ ہیں، ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کر جن عقائد پہ وہ دنیا میں ہیں، انہی عقائد کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے حضور وہ ایک نہ ایک دن بخشے جائیں گے، تو یہ قیامت تک کوئی لکھ کے نہیں دے گا۔ تو اس لیے یہ ہمارا دوسرا ایشو ہے ان کے ساتھ۔ تیسرا یہ ہے کہ جب آپ مسلمان سمجھتے ہیں تو آپ یہ ڈکلیئر کریں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، یہ پٹیاں نہ پڑھایا کریں کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی۔ چوتھی بات اسی کے ساتھ کورلیٹڈ ہے کہ پھر یہ بھی کہیں کہ آپس میں نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مینلی آپ سمجھ لیں 3-4 باتیں ہیں، باقی تو مقدمہ تو بہت زیادہ ہے، ہم نے ویڈیوز میں عوام کی عدالت میں رکھا ہے، ہمیں کوئی جواب نہ دے، عوام کو سیٹسفائی کرے ان عقائد و نظریات کے اوپر۔ ہمیں پرسنلی کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ نہ ہماری کوئی چندہ بک ہے، نہ ہماری کوئی مسجد ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی فرقہ لانچ کیا۔ جب ہم چندے آپ کو دیں، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں، آپ ہی کی مساجد میں ہمارے اسٹوڈنٹس نمازیں پڑھیں، پھر ہم تو آپ کے کمپٹیٹر ہے ہی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ تو میڈیا کی، سوشل میڈیا کی برکت ہے کہ آج دنیا میں سب سے لیڈنگ پلیٹ فارم ہمارا بن گیا، الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی مدد آئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور دیکھیں دنیا میں واحد ایک ریلیجس آپ سمجھ لیں اسکالر کے طور پہ کہہ لیں یا ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ، کہ جس کا تعارف ہمیشہ نیگیٹو فارم میں ہوتا ہے، لیکن جو ایک بار سن لیتا ہے وہ اپنے صدیوں کے فرقے کو چھوڑ کر اس طرف اٹیچ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سچائی کی طاقت ہے۔ باقی لوگ تو گھیر گھار کے اپنے فرقوں اور مولویوں کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، ہمارا نیگیٹو تعارف ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت ہماری لائف سٹوریز چل رہی ہیں اسٹوڈنٹس کی، لاکھوں میں جو دنیا چینج ہوئی ہے وہ اپنی اپنی پوری لائف سٹوری بتا رہے ہیں۔ 99.9% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیگیٹو کٹے ہوئے کانٹ چھانٹ کے ساتھ کلپ ملے، ہم نے سنا تو دیکھا کہ ایک بندہ واحد ہے جو بکس کو فالو کر رہا ہے، ہر چیز کا حوالہ قرآن اور سنت سے دیتا ہے، اور پھر ڈسپلے ہو کے وہ ساری چیزیں کیمرے کے سامنے آتی ہیں، ہم کاؤنٹر ویریفائی کر لیتے ہیں۔ آج کے دور میں تو کوئی مسئلہ نہیں، اتنے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں اور PDF بکس کے اویلیبل ہیں تمام مکاتب فکر کے، تو اللہ کا شکر ہے دنیا میں کوئی ایسا بندہ میرے علم میں تو نہیں آیا کہ جس کا تعارف نیگیٹو ہو اور لوگ سن کے اسی کو سمجھیں کہ یہ پازیٹیو ہے، باقی سب کے سب 2 نمبری کر رہے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ انجینئر صاحب، آپ پر الزام ہے کہ آپ کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد لوگوں نے مساجد میں چندہ دینا کم کر دیا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے اسلام کو نقصان پہنچے گا؟ ہزاروں لاکھوں بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں، مساجد چلتی ہیں، چندے پر چلتی ہیں، ان کو آپ کی ویڈیو سے نقصان ہوگا؟ دیکھیں میری وجہ سے لوگوں نے چندہ دینا بند نہیں کیا، یہ خام خیالی ہے لوگوں کی کہ میری وجہ سے چندہ کام کیا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا، بلکہ میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ بڑی ونریبل زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے گھر والے آپ کے خلاف ہیں، رشتہ دار خلاف ہیں، علماء خلاف ہیں، مہربانی کر کے آپ اپنے علماء کو، امام مسجد کو فائنینشلی تھوڑا بہت سپورٹ کیا کریں تاکہ آپ کے لیے وہ سافٹ کارنر رکھیں۔ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ان کا چندہ بند کریں، یہ وہ لوگ خود سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ میرا خیال ہے وہ لیکس ہیں ویڈیوز کی، جو علماء کی اور مفتیوں کی جو مدارس کے اندر برے کام ہوتے ہیں،
اس کی وجہ سے لوگ ان سے متنفر ہوئے ہیں. میں نے نہیں کہا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں واقعی اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑی NGOs ان مدارس کو سمجھتا ہوں. غریب لوگوں کو کم از کم روٹی کھلا رہے ہیں. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ لوگ استحصال کر رہے ہیں ان کا. روٹی کے نام کے اوپر اپنے غلط عقائد و نظریات بھی ان میں پھیلا رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے ہماری اس دعوت کی برکت سے مدارس کے کئی اسٹوڈنٹس درس نظامی کرنے والے وہ بھی ریورٹ ہوئے ہیں. کئی لوگوں کی ڈگریاں علماء نے روک لی ہیں کہ جی تم انجینئر سے اعلان برات کرو. پھر ہم اسٹوڈنٹس کو یہاں بھی آتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار آپ اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں, آپ ایک دفعہ ان سے ڈگری لے لیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان تک حق بات پہنچائیں. تو میں کبھی بھی نہیں ایسا کسی کو کہوں گا کہ کرے. میں خود مدارس کے اندر چندے دیتا ہوں. میری گلی میں بریلویوں کی مسجد ہے, میری قربانی کی کھال وہاں پہ جاتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. میں جس مسجد میں بھی جمعے کی نماز کے لیے جاؤں, میں اپنے بچوں کو اس وقت پیسے پکڑاتا ہوں اور وہ جا کے چندہ جو باکس ہے اس کے اندر ڈال کے آتے ہیں تاکہ ان کی ترویج ہو. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ مسجد کے ریسورسز یوز کر رہے ہیں, وضو خانہ میں جو پانی یوز ہو رہا ہے وہ اس کے لیے جو موٹر ہے, گیزر ہے, واش روم کی صفائی, مسجد کی صفائی, بجلی کا بل, گیس کا بل, یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ لوگوں کے چندوں سے مینٹین ہوتی ہے. پاکستان میں تو حکومت سپورٹ نہیں کرتی اس طرح کے مدارس کو, تو چندہ ضرور دینا چاہیے. اگر کسی نے بند کر دیے تب بھی دیں. البتہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس سے بہتر مصرف بھی ہے کہ ہمارے پاکستان جیسے غریب ملک میں پاورٹی سرکل سے نکلنے کے لیے, غربت کے سرکل کو توڑنے کے لیے ایک لوور مڈل کلاس فیملی کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو جائیں ان کے بچے. ہم خود لوور مڈل کلاس سے اپر مڈل کلاس میں تعلیم کی برکت سے آئے ہیں. اچھی جاب مل گئی, میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی آنرز کے ساتھ, اس کے بعد ایک اچھی نوکری مل گئی. تو یہ سب کا سب معاملہ تعلیم کی برکت سے ہوا. تو اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ آپ کسی غریب بچے کا مکمل خرچہ اٹھائیں جو پڑھنے لکھنے کے قابل ہو. 2014 میں جب آخری دفعہ عمرے کے لیے گیا, وہ بھی بیوی کی ضد پہ, تو میں نے خانہ کعبہ کے سین میں اس سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کبھی اب واپس حرمین نہیں آئیں گے. حج ہم نے 2007 میں کر لیا, 2014 میں عمرہ کر لیا, اب یہ دیکھ لیں آج فروری 2022 چل رہا ہے, اس کے بعد نہیں گئے. اور ہم وہ تمام پیسے جو ہیں وہ اسی مصرف میں صرف کریں گے, اور الحمدللہ ہم کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اس چیریٹی میں پرائورٹی میں دیتے ہیں, لیکن مدارس کو بھی دیتے ہیں, مسجدوں کو بھی دیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. نیکسٹ. آپ کا ماننا ہے کہ آپ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں, یہ فرقہ واریت سے پاک ہے. کیا عمران خان کی حکومت نے کبھی آپ کو دعوت دی کہ آئیں کوئی پروگرام شروع کریں تاکہ ہم اس فرقہ واریت کی لعنت سے ملک کو پاک کریں؟ کیا کوئی ایسا فقہ نہیں بن سکتا جو پانچوں معروف فقہ یعنی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی اور فقہ جعفریہ پر مشتمل ہو اور ہم فرقہ واریت سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائیں؟ دیکھیں اس طرح کی کوئی آفر گورنمنٹ کی طرف سے مجھے ہوئی نہیں ہے. ہو بھی تو میں اس کو انڈائریکٹلی تو بہت زیادہ آفرز ہوئیں مجھے. ظاہر ہے کہ وہ پھر ڈائریکٹلی تو آفرز نہیں آتی اس طرح کی. تو میں نے ہمیشہ کہا کہ میں آپ کو اسسٹ ضرور کروں گا, لیکن میں فرنٹ سے لیڈ نہیں کروں گا, کیونکہ ہم سٹیک ہولڈر اس اعتبار سے نہیں ہیں. نہ ہمارے مدارس ہیں, نہ ہماری مسجدیں ہیں, نہ کوئی ہم نے فرقہ لانچ کیا. ہم تو سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو بڑے بڑے فرقے ہیں نا, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, ان کے لوگوں کو آگے لایا جائے اور ان کے ذریعے کام لیا جائے. اور یہ تو پاسبل نہیں کہ دنیا سے اختلاف ختم ہو جائے. ایک ہی صورت میں اختلاف ختم ہو سکتا ہے کہ یا تو وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو یا پھر لوگ عقل استعمال کرنا چھوڑ دیں. ان دونوں میں سے ایک چیز ہو تو اختلاف ختم ہو سکتا ہے, اور یہ پاسبل نہیں. اختلاف تو رہے گا, لیکن ہم نے اسی اختلاف کے اندر کو ایگزسٹ کرنا ہے, ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے, اپنی بات احترام کے ساتھ, علمی دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں, جتنی بھی حکومتیں ہیں, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے پہلے بھی جتنی حکومتیں ہیں, آپ دیکھیں کہ ان میں سارے وہ پیر خانوں کے گدی نشین لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بڑے بڑے علماء وہی ہر حکومت میں آ جاتے ہیں. تو وہ کب چاہیں گے کہ اس طرح کی تفریقیں ختم ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی ہمارے پولیٹیشنز میں ایسے موجود ہیں لوگ جو اس طرح کے اتحاد امت کو پسند نہیں کریں گے, ورنہ ان کی روزی روٹی کے اڈے بند ہو جائیں گے. میں اشارتاً بات کر رہا ہوں, آپ لوگ سمجھ جائیں گے. نیکسٹ. انجینئر صاحب، آپ کے بارے میں پاکستان اور بھارت کے تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ آپ حق پر نہیں ہیں. آپ ایک نیا فتنہ پھیلاتے ہیں. لہٰذا کیا وجہ ہے کہ ہر فرقے کے علماء اپنے ممبر سے اور تقریروں میں یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ کسی کی بھی ویڈیو دیکھ لے, جو مرضی ہو جائے, لیکن انجینئر کی ویڈیو نہیں دیکھنی؟ ایسا کیوں؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو اسی طریقے سے ہی سمجھتے ہیں. صرف میرا مسئلہ نہیں ہے,
انہوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جس کانٹیکسٹ میں نے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ حسام الحرمین کے اندر احمد رضا بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کی جماعت کو واجب القتل قرار دیا ہے، مرتد، اور اس کے جواب میں المحند علی المفند میں انہوں نے بریلوی جو علماء ہیں ان کو ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ جو ہے ایک شیطانی لشکر ہے، جس طرح انبیاء کے اوپر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، یہ حملہ آور ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو گمراہ ڈکلیئر کیا ہے۔ اہل حدیث ان کو گمراہ سمجھتے ہیں، سب ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں، تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی کہہ دیا کہ آپ نے کہ جو تمام فرقے ہیں وہ مجھے گمراہ ڈکلیئر کرتے ہیں، تو وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا اچھا پہلو یہ ہے کہ ان کی عوام ہمیں سنتی ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ اس میں کوئی ایک نظریہ بھی ہم نے ایسا لانچ نہیں کیا جو آج سے پہلے 1400 سال میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو امت میں کسی نہ کسی فارم میں۔ مثلا اگر میں توحید اتنی سختی سے بیان کر رہا ہوں تو اہل حدیث اسی سختی سے توحید بیان کرتے ہیں۔ اگر میں اہل بیت کا دفاع کر رہا ہوں تو اس سے زیادہ سختی سے اہل تشیع اہل بیت کے دفاع پہ بات کرتے ہیں۔ اگر میں صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا دفاع کرتا ہوں تو دیوبند اور بریلوی اسی طرح کرتے ہیں۔ اگر میں عشق رسول کی بات کرتا ہوں، محبت رسول کی بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ تمام مکاتب فکر کے لوگ کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی ایک نظریہ بتائیں کہ جس میں کوئی ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہو۔ تو اس کے لیے میں پھر بڑا سخت جملہ بولتا ہوں کہ ہمارے ہر نظریے سے کسی نہ کسی فرقے کی دم پہ پاؤں آتا ہے تو پیرلل میں کسی دوسرے فرقے کی گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کم چک کے رکھو۔ رفع الیدین پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اہل حدیث کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے انجینئر صاحب کم چک کے رکھو، لیکن بریلوی دیوبندی کہتے ہیں نہیں نہیں آپ تو اختلاف پیدا کر رہے ہیں، ہم تو رفع الیدین نہیں کرتے۔ جب میں اہل بیت کا دفاع کرتا ہوں تو اہل تشیع کہتے ہیں انجینئر صاحب کم چک کے رکھو، جبکہ سنی کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب میں محبت رسول کے اوپر، حیات النبی کے عقیدے کے اوپر بات کرتا ہوں تو اہل حدیث کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور دیوبندی اور بریلوی کہتے ہیں انجینئر صاحب بالکل ٹھیک، آپ اہل حدیث کی کلاس لیتے ہیں، چاہے ناسبیت کے ایشو کے اوپر لیں، چاہے یزیدیت کے خلاف آپ بات کریں، تو سب کے سب خوش بھی ہیں اور ناراض بھی ہیں۔ ہمارا کام ہے حق بات کرنا، ہمارا مقدمہ عوام الناس کی عدالت میں، ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہم علمی اختلاف کر رہے ہیں، کسی کو تلوار کے زور کے اوپر یا فتووں کی زد میں لا کر انہیں ونریبل نہیں کر رہے کہ آپ گستاخ رسول ہو، آپ گستاخ صحابہ ہو، آپ گستاخ اہل بیت ہو، آپ اللہ کے گستاخ ہو، نہیں۔ ہاں عبارتوں پہ بات کرتے ہیں۔ میں پرانے بزرگوں کے بارے میں بھی جو بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ 1 ٹن حسن زن میں نے اپنے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی کتابیں اور ان کی عبارتیں غلط ہیں، ان بزرگوں کو میں کچھ نہیں کہتا، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے مرے ہو سکتا ہے یہ ان کی کتابیں نہ ہوں، بعد میں ٹیمپر ہو گئی ہوں، اور اگر بعد میں ٹیمپر ہوئی ہیں تو پھر آپ بھی ان سے دستبردار ہوں اور قرآن و سنت پر، کتاب و سنت پہ آ جائیں۔ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ قرآن و سنت چھوڑی، جو المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، اور غدیر خم کی حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کو پکڑنا ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اور میرے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ جی نیکسٹ۔ سری لنکن مینیجر کے سیالکوٹ واقعے پر آپ نے الزام لگایا کہ فیکٹری کے مالکان اور گارڈ سب ملے ہوئے تھے، سب نے مل کر یہ واقعہ انجام دیا۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ اس کے بعد فیکٹری کے مالکان آپ کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے آپ کو نوٹس بھیجا؟ پورا واقعہ بتائیے۔ اتنی جرت کسی کی نہیں ہے ہمیں نوٹس بھیجے، جنہوں نے کام اپنے سامنے ڈلوایا ہے انہیں تو پتہ ہے۔ تو یہ آپ بات پہلے کلیئر کر لیں کہ میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ انہوں نے قتل کروایا۔ کون فیکٹری آنر چاہے گا کہ وہ اپنے جو کسی ملازم کو یا کسی دوسری کمپنی کا ملازم جو اس میں جاب کر رہا ہو اس کو مروا کے تو اپنی فیکٹری کا کاروبار ختم کرے گا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ انڈائریکٹلی اس حوالے سے انوالو ہے، گویا کہ انوالو ہے۔ جس طرح پاکستان میں جو بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ریاستی اداروں کی غلط پالیسیز، مولویوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، گویا کہ یہ انوالو ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کروا رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی گویا کہ یہ انوالو ہے، کیونکہ وہاں پہ 8-10 سیکیورٹی گارڈ ہیں 6-6 فٹ کے، اور ہمارے اسٹوڈنٹس تو وہاں پہ ملازم ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک تھپڑ مارتے ہیں بندہ دور جا کے گرتا ہے، اتنا ان کا رعب ہے جس طرح کوئی فرشتوں سے جو ہے نا مجرمین ڈر رہے ہوں، اس طرح ان سے ڈرتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں یہ ایکٹیویٹی ہونا پاسبل ہی نہیں تھا۔ وہ بھی انڈائریکٹلی اسے سبق سکھانا چاہتے تھے، لیکن یہ قتل نہیں چاہتے تھے کہ وہ قتل ہو۔ لیکن جب موب آتا ہے تو موب کی اپنی سائیکی ہوتی ہے، اس کے آگے پھر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ شروع میں تو آپ اس کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں، بعد میں وہ آپ کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ باقی یہ ٹھیک ہے کہ اس کے آنر نے ہم سے اسی وقت رابطہ کیا تھا، اگلے دن ہی۔ ان کا، میں علی بھائی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں ریگولرلی ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں۔ میرے اور ان کے مشترکہ ایک دوست ہیں سیالکوٹ کے، بہت بڑے وکیل ہیں،
وہ اس کے سیالکوٹ بار کونسل کے صدر بھی رہ چکے ہیں، سالہ سال سے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے بیٹے بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں، تو نام لیے بغیر میں بات کروں. انہوں نے رابطہ کیا کہ اس طرح جی ان کا میں بات کرتا ہوں. انہوں نے فون پہ رابطہ کیا. میں نے کہا جی ان کو کہ آج ہی آ جائیں ادھر، اپنا سارا ایویڈنس لے کے آ جائیں، جو میں نے کلیمز کیے اس کے خلاف ان کے پاس کوئی بات ہے تو میں اپنے پلیٹ فارم سے آپ کی ویڈیو بنا کے لانچ کروں گا ساتھ بیٹھ کے، اور اس معاملے کو ہم رفع دفع کریں گے. انہوں نے کہا نہیں آپ ایکسکلوسیولی خود کریں. میں نے کہا یہ تو ہم اس طرح نہیں کر سکتے میرے بھائی، اور اگر آپ سچے ہیں تو اپنے ڈاکومنٹس لے کے آ جائیں، میں تو اپنا پلیٹ فارم آپ کو مہیا کرنے کے لیے تیار ہوں. باقی آپ کے جو تحقیقات ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کے پریمیسز کے اندر یہ کام ہوا ہے. میری اکیڈمی کے اندر کوئی بندہ ناحق مارا جائے خدا نہ خواستہ تو مجھے نہیں لوگ پوچھیں گے آ کے، کیوں نہیں پوچھیں گے، اور میں اپنے آپ کو پیش کروں گا، بجائے کہ کوئی یہ بات کرے کہ انجینئر صاحب کی اکیڈمی میں مارا گیا اور انجینئر صاحب آپ کی سیکورٹی کا یہ لیول تھا، تو میں اس کا جواب دوں گا کہ بھائی میں اس طرح تھا، میں انوالو نہیں ہوں، لیکن میں اس کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا، میں یہ سب کچھ آپ کو سپورٹ کروں گا. اس کی بجائے میں یہ کہوں گا کہ تم نے یہ بات کی، پورے ملک کی اکانومی آپ نے زیرو کے اوپر کر دی، ٹھیک ہے جی، آپ نے ہزاروں لوگوں کی جاب سٹیک کے اوپر لگا دی، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی اس فیکٹری کے اندر کیا کچھ ہوا. تو میں نے بار بار آفر کی، میں نے 5-6 دفعہ فون کیا. الٹیمیٹلی ہمارے اور ان کے مشترکہ دوست نے کہا کہ انجینئر صاحب آپ اپنا کام کریں، یہ بس اتنے جوگا نہیں ہے کہ یہ کر سکے. اسے پتا ہے کہ جس طرح مسئلہ میں ہینڈل ہوا ہے اس میں وہ انڈائریکٹلی مجرم ہے. پھر اس نے کسی ایک حکومتی جو ہے نا وہ لوگوں سے مشورے کر کے تو ایک ملا کو اس نے لانچ کیا، اسے وہ دیا کہ یہ دیکھیں جی ہم اسے تنخواہ دیتے تھے، اور تنخواہ کی جو انوائسز ہیں وہ ڈالرز کے اندر ہیں، ڈالروں میں تنخواہ پاکستان سے تو تھی، پاک روپی میں ہوتی. تو اس میں خیر میں نے اس کو کہا یار ویل لیفٹ کرو، میں اس کو جتنا کھدیڑوں گا نا اتنا ہی اس کے لیے مشکل کھڑی ہوگی، اس لیے ہم نے اس کو ویل لیفٹ کیا. تو نوٹس اس بیچارے نے کیا بھیجنا تھا، وہ تو مطلب بھاگ ہی گیا ہمارے سامنے پیش ہونے سے. نوٹس کیا بھیجنا تھا اس نے، وہ تو جواب دے نا جو کچھ ہوا ہے. ہم نے کیوں اسے جواب طلبی کرنی، ہم نے تو موقف رکھا اپنے اسٹوڈنٹس کی موجودگی میں، کیونکہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ میں نے خود جب مجھ سے ایک جاب خراب ہوا تو میں نے اس سری لنکن آفیسر سے پوچھا تھا کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا، تو اس نے کہا مجھے اپنے کسی مالک کی تھریٹ نہ لگاؤ، میں ان کے پے رول کے اوپر ہے ہی نہیں ہوں، مجھے نائکی والے پے کرتے ہیں. یہ خود اس نے بتایا ہوا ہے جس کو انہوں نے اسیسینیٹ کیا ہے، اور جس کو بتایا وہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، میں انہیں زیادہ پریکٹسنگ مسلمان سمجھتا ہوں بنسبت ان سارے بڑے بڑے لینڈ لارڈز کے اور فیکٹری اونرز کے نسبت. اس لیے مجھے اعتماد تھا، میں نے پوری تحقیق کرنے کے بعد وہ ریکارڈنگ کروائی تھی. اور بعد میں جو ایپیسوڈ ہوا ان لوگوں نے کلپس بنائے، میں نے اس کو رسپونڈ اس لیے نہیں کیا کہ پھر ان کے لیے اور مصیبت کھڑی ہونی تھی. یہ بھی ابھی آپ نہ پوچھتے تو میں نے اتنا نہیں کھولنا تھا. ابھی کئی باتیں جو میں آن کیمرہ نہیں کروں گا، انہیں ان کیمرہ ہی رہنے تھے. جی نیکسٹ. مولانا طارق جمیل ایک مشہور اسلامک اسکالر ہیں. آپ کیوں ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنے فرقے کے باغی ہیں؟ اس وجہ سے مولانا طارق جمیل جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، کیا وہ ان سے بدظن نہیں ہو جائیں گے؟ بدظن تو پہلے ہوئے میں نے تو الزام نہیں لگایا. جب بدظنی ہوئی، ان کے خلاف فتوے آئے، ریٹن میں اتنی موٹی کتاب ایک عالم دین نے کتنے بڑے بڑے علماء دیوبند سے تقریضات لگا کے طارق جمیل صاحب کے خلاف آج سے کئی سال پہلے لانچ کی ہے، جب میرا ان کا تعلق بھی آپس میں نہیں تھا. تو طارق جمیل صاحب کو پہلے ہی انہوں نے بدنام کیا. ان کے خلاف ویڈیو کلپس موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں علماء دیوبند کے. میں نے تو باقاعدہ ان کو سپورٹ کیا کہ جس بات کے اوپر آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ خطرناک معاملہ ہے. تو حقیقت بات ہے جو انہوں نے حدیث بیان کی، من کنت مولہ فہذا علی مولہ، یہ حدیث متواتر ہے مسند احمد کے اندر. تو میں نے اس پہ ان کو سپورٹ کیا تھا. اور 4 فرقوں کے باغی علماء، یہ میرا کلپ آلموسٹ 1 ملین کے قریب پہنچ چکا ہے، اس میں نے باقی مکاتب فکر کے علماء کا بھی ذکر کیا، انہیں سنگل آؤٹ نہیں کیا. تو یہ تو سب کچھ ہے. مجھے طارق جمیل صاحب نے خود بتایا کہ انہیں دھمکیاں ملی ہیں. انہوں نے ویڈیوز میں کہا کہ میں یہ حدیث جب پڑھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے چہروں کے رنگ فک ہو رہے ہیں. پھر کئی ویڈیوز میں انہوں نے کہا مجھے اپنوں سے تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں. تو اشارتاً تو انہوں نے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے. باقی نجی محفلوں میں جو کچھ ان کے بارے میں گالی گلوچ کرتے ہیں ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ نالج موجود ہے. لہٰذا ہم نے طارق جمیل صاحب کو ونریبل نہیں کیا، بلکہ ونریبل وہ ہوئے ہوئے تھے. ہم نے انہیں سپورٹ کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے اسٹوڈنٹ ان کی سچائی میں ان کا ساتھ دیں، جو غلط بات ہے اس میں ان سے الگ رہے. تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے جو آپ نے سمجھا. نیکسٹ. آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ پاکستان کے ہر گلی محلے میں ایک مسجد ہے، اس کے باوجود لوگ دین سے اتنا دور ہیں جتنا زمین سے آسمان؟ لوگ حرام کھا کر حج عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، حق مارتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے. دین کی دعوت ان پر کیوں اثر نہیں کر رہی؟ دیکھیں میرا خیال ہے سب سے اہم سوال اگر آپ کوئی کر سکتے تھے تو وہی ہے. تو اس کا میں جواب ایک ہی دوں گا جو ڈاکٹر اقبال نے
صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور قرآن کی وجہ سے زوال پذیر کرے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ جواب شکوہ کا شعر ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بہاف کے اوپر امت تک ایک بات کی ہے، یعنی اپنے تخیل کے اندر. تو یہ وجہ ہے. ان سب کا تزکیہ جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی کتابوں سے ہوا ہوا ہے، تصوف کی کتابوں سے ہوا ہوا ہے. کاش یہ قرآن پڑھتے تو یہ سب کچھ یہ نہ کرتے. انہوں نے دین جزیات میں لے لیا، صرف حقوق اللہ کو دین سمجھ لیا، حقوق العباد کو چھوڑ دیا. حالانکہ حقوق العباد کا معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ وہ بندہ ہی معاف کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیغمبر بھی اس معاملے میں نہیں پڑیں گے قیامت کے دن جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا. تو اس کی وجہ یہ کہ ان کا تزکیہ چونکہ قرآن سے نہیں ہوا بلکہ اپنے علماء سے ہوا، پھر علماء کا کریکٹر بھی ان کے سامنے ہوتا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیکی کا کام کرنے سے ہم نے جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں وہ آٹومیٹیکلی معاف ہو جائیں گی، لہٰذا کم چک کے رکھو. تو جس طرح ہمارے علماء نے، پیروں نے، سو کالڈ بزرگان دین نے جو ان مسندوں پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے اپنی دوویں جہانیں مٹھے باہو، یعنی دنیا بھی قائم رکھی ہوئی ہے اور دین کے معاملے میں بھی کر رہے ہیں. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں قیامت والے دن گناہوں پہ بھاری ہو جائیں گی تو ہمیں یہ معاف ہو جائے گا. نہیں میرے بھائی، حقوق العباد کا ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دنیا کی نیکی اس کو اوور کم نہیں کر سکتی جب تک کہ اس بندے سے معافی نہ کروائی جائے. تو وجہ یہ ہے کہ ان کا تزکیہ نفس قرآن و سنت سے نہیں ہوا بلکہ اپنے فرقوں کے بزرگوں سے ہوا ہے، تو اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہے. حالانکہ قرآن میں نبی علیہ السلام کا منصب یہ تھا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب ہے یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کا دل پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. آج کل کا تزکیہ جو ہے وہ ہو رہا ہے بابوں کی کتابوں سے، اس وقت جو ہے وہ قرآن و سنت سے ہوتا تھا. اور اسی کو ہم نے ایک لائٹر موڈ میں بیان کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل کردہ وحی میں آئی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو انہوں نے خود سمجھی تھی. اور جب تو یہ کرے گا غور تو ایک دن تیرے دل سے آواز اٹھے گی کہ نہ میں وہابی، نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور اسی کو میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن و سنت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو جو انہوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں تعلیمات کلیم کی ہوئی ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں. اسی کو میں کہتا ہوں نا، بابت شاہی کوئی نہیں. جہاں پر قرآن و سنت کی تعلیمات آ جائیں ان کے مقابلے پہ شاہ نہیں. ویسے تو ہمارے لیے وہ سروں کا تاج ہے اگر قرآن و سنت کے مطابق بات کریں. اور الٹیمیٹلی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. نیکسٹ. آپ سے یہ آخری سوال ہے. چند لوگوں کے نام آپ کے سامنے لیے جا رہے ہیں، آپ ان سب کے بارے میں ایک ایک لائن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیں. مفتی طارق مسعود، پرویز مشرف، عمران خان، مولانا الیاس قادری، نواز شریف، فضل الرحمان، پاکستان کا میڈیا، افغان طالبان، محمد بن سلمان اور طیب اردگان. میرا خیال ہے اس کے اوپر تو جتنے بندوں کے نام لیے نا، ہر بندے کے اوپر ایک ایک گھنٹہ میں فی البدی بول سکتا ہوں، ان کی پازیٹیو چیزوں کے اوپر بھی، نیگیٹو چیزوں کے اوپر بھی. ایک لائن میں اگر آپ ورڈکٹ مجھ سے لیں گے تو میں انتہائی سینسٹیو پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر چیز دلیل کے ساتھ کرتے ہیں. میں نے ایک جملہ بول دیا تو لوگ اس جملے کو اٹھا کے تو کسی کے پیچھے چڑھ جائیں گے اور کہیں گے انجینئر صاحب نے فرما دیا، حالانکہ جو پازیٹیو بات میں نے کی ہوگی اسے وہ اوور لک کریں گے، ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی. لہٰذا اس معاملے میں مجھے معذور سمجھیں. ہاں الگ سے آپ نے کوئی کرنا ہے تو میں انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں ان تمام کے اندر مجھے پازیٹیو چیزیں پتہ ہیں، نیگیٹو چیزیں بھی پتہ ہیں، میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر سکتا ہوں لیکن دلائل کے ساتھ. چونکہ یہ سینسٹیو پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر میں ہر چیز دلیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں. میں یہ رسک نہیں لے سکتا کہ میں کوئی ایک ورڈکٹ دے دوں اور لوگ اسی ورڈکٹ کو لے کے چلیں، ہمارے حامی اس کے حق میں کھڑے ہو جائیں، مخالفین جو ہیں اس کو مس یوز کریں، تو یہ ایک بہت خطرناک کھیل ہو جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ بھی کتاب و سنت کے دائرے کے اندر بات کرتا ہے ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو اس کے خلاف کرتا ہے اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. میں ایک ضمناً بات کر دیتا ہوں اس حوالے سے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پالیسی ہے ریاستی اداروں کی، گورنمنٹ کی، فوجی قیادت کی، میں اس کے ساتھ کافی حد تک ایگری کرتا ہوں. اگرچہ کچھ سال پہلے یہ بالکل اپوزٹ تھی. میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں پاکستان آرمی کے سوا کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہو اور وہ اس طریقے سے جو ہے وہ چڑھ دوڑے کسی کے اوپر. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. ریاستی ادارے چاہے وہ سول ادارہ پولیس کا ہو اور فوج کا ادارہ ہو، باقی جو
نان اسٹیٹ ایکٹرز تنظیمیں جو کسی زمانے میں ہماری غلط پالیسیز کی وجہ سے ہم انہیں اپنا ایسٹ سمجھتے تھے، میں تو اس وقت بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف تھا. اب FATF کے بعد تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی میں شفٹ آ چکا ہے، اور رد الفساد اور ضرب عضب کی برکت سے الحمدللہ یہ ملک رہنے کے قابل ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. اور سب سے زیادہ نفع مجھے پہنچا ہے، ورنہ میں جس قسم کی آؤٹ اسپوکن باتیں کرتا ہوں یا تو یہ میں یورپ اور امریکہ میں رہ کے کر سکتا ہوں یا پھر پاکستان میں، وہ بھی آج کے پاکستان میں. ورنہ آپ دیکھیں پہلے تو یہاں کوئی صورتحال ہی نہیں تھی. تو اس وقت میرا یہی موقف تھا جو آج ہے. البتہ ہمارے ادارے کسی اور پیج کے اوپر تھے، آج بائی چانس وہ اسی پیج پہ ہیں. اسی وجہ سے بعض لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں ایجنسیوں کا بندہ ہوں. بالکل ایسا نہیں ہے، اگرچہ میرا تعلق ایک ڈیفنس کے ادارے کے ساتھ ہے، اور میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے نظریات کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میری ایک جذباتی ایفیلیشن بھی ہے اور علمی ایفیلیشن بھی. اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ جب کبھی بھی کوئی حکومتی ادارہ، کوئی ریاستی ادارہ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے، میں اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے. جہاں پہ ان کی اچھی بات ہے میں اس کی حمایت کرتا ہوں. لہٰذا ہم سے کوئی یہ چیز ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم کسی کے لیے کام کر رہے ہیں. ہاں، آٹومیٹیکلی کسی کے ساتھ کوئی چیز میچ کر جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں. مجھے ضرورت نہیں کسی کے لیے کام کرنے کی میرے بھائی. کل کو ہماری کوئی اور پالیسی شفٹ ہوتی ہے، میں پھر یہیں پہ کھڑا رہوں گا. میں اسی پالیسی کو بہتر سمجھتا ہوں کہ نان اسٹیٹ ایکٹر کی بجائے گورنمنٹ کا، اداروں کا کام ہے کہ وہ ریاست کو چلائیں، اور ہر ایک بندے کو مذہبی آزادی ہو، وہ علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھے. اور یہ جتھے اور دھرنے اس قسم کے جن میں اسلحہ انوالو ہو، لوگوں کی لائف ونریبل ہو اور روڈز بلاک ہو جائیں، میں ان کے بالکل خلاف ہوں. پہلے بھی خلاف تھا، اب بھی خلاف ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اس ملک کو سیکولرزم کی طرف لے جائیں گی، اور جو ہمارا خواب ہے کہ یہاں پر اسلامی نظام ہو، وہ چکنا چور ہو جائے گا. اور پھر انہی مولویوں نے کہنا ہے کہ سیکولرزم کی طرف کیوں چلا گیا. تو میں سیکولرزم کو ان مولویوں کے ہتھے یہ ملک چڑھ جائے اس سے بہرحال بہتر سمجھتا ہوں. کم از کم مجھے آزادی تو ہوگی. آئیڈیل تو یہ ہے کہ اسلامی نظام ہو، لیکن اگر ان کے ہاتھوں میں آ گیا حکومت کا نظام، یہ تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر پاورز دو ہی ہیں، نمبر 1 ملٹری، نمبر 2 ملا. اور آپ نے دیکھ لیا ہے. اس کی میں تفصیلات میں جاؤں تو پھر میں کئی باتیں کروں گا. تو خدا کے لیے ہماری جو آئین کے اندر جس کی جو ذمہ داری طے ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کی، ریاستی اداروں کی، خواہ وہ جوڈیشری ہو، خواہ وہ فوج ہو، خواہ پولیس ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے دائرہ کار کے اندر ان معاملات کو لے کے چلنا چاہیے، اور کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کے حوالے اس ملک کو قوم کو نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کافی ہے. آپ نے جتنے سوالات کیے، جزاکم اللہ خیرہ، کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو عوام الناس کے سامنے رکھوں. اس سے زیادہ تفصیلی گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ آپ نے مجھے ایک لمیٹڈ ٹائم دیا، میں نے کوشش کی کہ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ دوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.